अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज से हम इंग्लिश ग्रामर में एक नया सिलसिला शुरू कर रहे हैं टेंसेस का। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये रिक्वेस्ट की थी कि सर टेंसेस पढ़ाई जाएं। तो इन ही रिक्वेस्ट्स पर अमल दरामद करते हुए आज से हम टेंसेस का सिलसिला शुरू कर रहे हैं। किसी भी ज़ुबान में ग्रामर की अहमियत को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। ग्रामर की मिसाल लैंग्वेज में ऐसी है जिस तरह बॉडी में रूह या सोल की एग्ज़ाम्पल हम दे सकते हैं। तो ये किसी भी बॉडी का, किसी भी लैंग्वेज का ये सोल है और हम इसकी अहमियत को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। और फिर ग्रामर में टेंसेस की जो अहमियत है वो भी बहुत ज़्यादा है। तो टेंसेस में हम इंग्लिश और उर्दू दोनों जो लैंग्वेजेस है उनकी ग्रामर को हम पढ़ेंगे। तो हमारे केपी बोर्ड में ज़्यादातर ये होता है कि उर्दू ट्रांसलेशन का भी क्वेश्चन होता है पेपर में। हम पेपर में उर्दू से अंग्रेज़ी के ट्रांसलेशन के क्वेश्चंस भी सॉल्व करते हैं, जिसकी वजह से हमें उर्दू ग्रामर को भी साथ साथ सीखना पड़ता है। तो इन टेंसेस के जो वीडियोस है इसमें हम उर्दू के ग्रामर को भी टच करेंगे और उर्दू ग्रामर के साथ साथ हम अंग्रेज़ी की जो टेंसेस है वो भी हम पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो टेंसेस में बुनियादी तौर पर टाइम जो है वो बुनियादी अहमियत का हामिल है। टाइम को हम 3 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। एक हमारा मौजूदा वक्त है जो जिसको हम फ़िलहाल कहते हैं, प्रेजेंट टेंस जिसे कहते हैं। और एक वक्त हमारा गुज़र गया है, जिस तरह कल का दिन गुज़र गया है, कल की रात गुज़र गई है, ये अभी हमारा माजी बन गया है। और एक वो वक्त है जो आने वाला वक्त है जिसे हम मुस्तकबिल कहते हैं, फ्यूचर टेंस अंग्रेज़ी में इसको कहते हैं। तो इन 3 किस्म के वक्त को हम टाइम कहते हैं। एक गुज़रा हुआ वक्त, एक मौजूदा जो हमारा वक्त है, और एक आने वाला हमारा वक्त है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। अब हर एक की 4 किस्में हैं। जिस तरह प्रेजेंट टेंस की है, पास्ट की भी 4 है और फ्यूचर की भी 4 है। इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। इन 4 हर एक टेंस में, हर एक टाइम के हर हिस्से के हर टेंस में हम इन 4 टेंसेस के ऊपर बात करेंगे तफसील के साथ। तो 4 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो टोटल 12 टेंसेस बनते हैं। 12 टेंसेस के ऊपर हम तफसील से बात करेंगे। पहला टेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। इसे उर्दू में फ़िलहाल मुतलक कहते हैं। उर्दू में इस टेंस का पहचान ये है कि जो जुमला ता है, ता हूँ, ती है, ती हूँ, ते हैं, ते हों पर ख़त्म होता है तो वो जुमला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जुमला होता है, जिसे उर्दू में फ़िलहाल मुतलक कहते हैं। तो हमने ये देखना है कि जो जुमला अगर इन अल्फाज पे ख़त्म होता है तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जुमला होगा। मिसाल के तौर पर मैं ख़त लिखता हूँ। ता हूँ का मतलब ये है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। या वो खाना खाती है। अब ती है का मतलब ये है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। या हम क्रिकेट खेलते हैं, या वो क्रिकेट खेलते हैं। तो ते हैं का मतलब है कि हम कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जुमला है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम उर्दू में जो टेंस का पहचान होता है वो भी हम सीखें, ताकि जो जुमले हम उर्दू से अंग्रेज़ी में ट्रांसलेट करते हैं तो वो फिर हम इजीली ट्रांसलेट कर सकें। तो ये उर्दू में पहचान था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। आगे हम जो अंग्रेज़ी में पहचान है वो पढ़ेंगे।
تو پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس کا ہم انگریزی میں پہچان یہ ہے کہ فعل کی پہلی حالت استعمال کی جاتی ہے. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ فعل کی 3 قسمیں ہیں: فرسٹ فارم آف دا ورب، سیکنڈ فارم آف دا ورب اور تھرڈ فارم آف دا ورب. پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس میں فرسٹ فارم آف دا ورب از یوزڈ. ورب کی پہلی حالت استعمال کی جاتی ہے. جس طرح یہ آپ دیکھ رہے ہیں، ایٹ فرسٹ فارم آف دا ورب ہے، پلے فرسٹ فارم آف دا ورب ہے، اور اس طرح رین جو ہے یہ بھی فرسٹ فارم آف دا ورب ہے. تو پہلا جملہ جو یہاں پہ دیا گیا ہے، ہی ایٹس ایپلز. ایٹ از دا فرسٹ فارم آف دا ورب. اس کے اگر ہم 3 حالتیں بنائیں، ایٹ، ایٹ اور ایٹن. ایٹ از دا فرسٹ فارم آف دا ورب. تو یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ورب کی پہلی حالت کے ساتھ ہم نے ایس یا ای ایس کا اضافہ کیا ہے. یہاں پہ ہم نے اس کا اضافہ کیا ہے، ہی ایٹس ایپلز، کیونکہ ہی جو ہے تھرڈ پرسن سنگولر پروناؤن ہے، اور تھرڈ پرسن سنگولر کے ساتھ ہم ایس یا ای ایس کا اضافہ کرتے ہیں. آگے سلائیڈز میں آپ کو یہ سکھایا جائے گا کہ پروناؤن کی کتنی قسمیں ہیں، اور یہ 3 قسم کے جو پروناؤن ہیں جو آپ کو بتائے جائیں گے، ان میں سے کون سے پروناؤن کے ساتھ ایس یا ای ایس کا اضافہ کیا جائے گا. تو یہ جو تھرڈ پرسن سنگولر پروناؤن ہے، اس کے ساتھ ایس یا ای ایس کا اضافہ کرتے ہیں ہم، جس طرح ہی ایٹس ایپلز. اس طرح دوسرا جملہ ہے، دے پلے کرکٹ. یہاں پہ ہم نے ایس یا ای ایس کا اضافہ نہیں کیا کیونکہ یہ تھرڈ پرسن پلورل پروناؤن ہے، دے پلے کرکٹ. اور یہاں پہ ہم نے اس کا اضافہ کیا ہے، اٹ رینز، کیونکہ اٹ جو ہے تھرڈ پرسن سنگولر پروناؤن ہے. تو اس سے انگریزی میں ہم انگریزی گرامر میں ہم اس کو کنکارڈ کہتے ہیں. کنکارڈ، CONCORD. کنکارڈ کسے کہتے ہیں؟ سبجیکٹ ورب ایگریمنٹ کو کہتے ہیں. سبجیکٹ ورب ایگریمنٹ. I will try my best to be quick. Subject verb agreement. سبجیکٹ ورب ایگریمنٹ. تو اس کو سبجیکٹ ورب ایگریمنٹ اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ ایٹس جو ہے ہی کے ساتھ تو ایگری کرتا ہے کہ اس استعمال کریں، لیکن یہی ایٹ اگر ہم دے کے ساتھ استعمال کریں تو پھر ایس یا ای ایس استعمال نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ ان کے ساتھ ایگری نہیں کرتا، دے کے ساتھ ایگری نہیں کرتا ایٹ کہ وہ ایس یا ای ایس استعمال کریں. اس طرح دے پلے کرکٹ. یہ ہم پلے جو ہے دے کے ساتھ تو ایس یا ای ایس ایکسیپٹ نہیں کرتا، لیکن اگر ہم ہی کے ساتھ لگائیں گے، ہی پلیز کرکٹ پر ہوگا. اس طرح اٹ رینز، یہ ایس یا ای ایس کا اضافہ ادھر تو ایکسیپٹ کرتے ہیں، اٹ کے ساتھ تو ایکسیپٹ کرتے ہیں، لیکن یہ پھر دے کے ساتھ ایکسیپٹ نہیں کرے گا. اسی وجہ سے اس کو سبجیکٹ ورب ایگریمنٹ کہتے ہیں انگریزی میں، جسے گرامر میں کنکارڈ بولتے ہیں. تو یہ بہت ضروری ہے اس کو سمجھنا. بعض اوقات بچے جو ہے یہ غلطی کرتے ہیں کہ ہی کے ساتھ ایٹ لگاتے ہیں، ایس یا ای ایس کا اضافہ نہیں کرتے، اور جب تھرڈ پرسن پلورل پروناؤن آ جاتے ہیں یا فرسٹ پرسن یا سیکنڈ پرسن اگر آ جاتے ہیں تو وہاں پہ ایس یا ای ایس کا اضافہ کر دیتے ہیں، جو کہ بہت بڑی غلطی ہے انگریزی گرامر میں. اب یہ اسم ضمیر ہے. اسم ضمیر کی پروناؤن جسے انگریزی میں پروناؤن کہتے ہیں. پروناؤن کیسے کہتے ہیں؟ یہ پارٹس آف سپیچ کی ہم نے الگ ویڈیو بنائی ہے. اگر آپ پارٹس آف سپیچ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں یا پروناؤن کے بارے میں تفصیل سے جاننا چاہتے ہیں تو یہ اوپر جو لنک آ رہا ہے اس کے اوپر آپ کلک کریں تو اس سے آپ مزید اس کی تفصیل دیکھ سکتے ہیں. پروناؤن کی 3 قسمیں ہیں: فرسٹ پرسن پروناؤن، سیکنڈ پرسن پروناؤن، تھرڈ پرسن پروناؤن. پھر تھرڈ پرسن میں سنگولر پروناؤن الگ ہے اور پلورل پروناؤن الگ ہے. آئی اور وی فرسٹ پرسن پروناؤن ہے، سیکنڈ پرسن پروناؤن یو، اور تھرڈ پرسن سنگولر پروناؤن ہی، شی، ایٹ یا کوئی بھی سنگل نیم اگر آ جائے تو وہ تھرڈ پرسن سنگولر پروناؤن ہوگا. اور اس طرح تھرڈ پرسن پلورل پروناؤن، دے تھرڈ پرسن پلورل ہے، یا اگر کوئی بھی 2 نیم آ جائے، اسلم، اکرم،
تو وہ تھرڈ پرسن پلورل بن جاتے ہیں. بعض اوقات ایک ہی سینٹینس میں ہم 2 نام استعمال کرتے ہیں, 3 نام استعمال کرتے ہیں, تو وہ پھر تھرڈ پرسن پلورل بن جاتا ہے. تو یہ 3 قسم کے پروناؤن جاننا بہت ضروری ہے, خاص طور پر پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس میں اس کا استعمال بہت امپورٹنٹ ہے. اور کیونکہ ورب کی پہلی حالت کے ساتھ پروناؤن کی پہلی, دوسری اور تھرڈ پرسن پلورل پروناؤن کے ساتھ ہم ایس یا ای ایس کا اضافہ نہیں کرتے, تو وہ آپ کو پتہ ہونے چاہیے کہ فرسٹ پرسن کون سے پروناؤن ہیں, سیکنڈ پرسن کون سے ہیں, اور تھرڈ پرسن پلورل کون سے ہیں. اور اس طرح تھرڈ پرسن سنگولر کے ساتھ ہم پھر ایس یا ای ایس کا اضافہ کرتے ہیں, وہ بھی آپ کو پتہ ہونے چاہیے تاکہ اس کے مطابق پھر آپ ایس یا ای ایس کا استعمال صحیح طریقے سے کر سکیں. اب ہر ایک ٹینس میں نیگیٹو جملے بھی ہوتے ہیں, انٹروگیٹو جملے بھی ہوتے ہیں, اور انٹروگیٹو نیگیٹو جملے بھی ہوتے ہیں. تو یہاں پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس میں منفی جملے کیسے بنائے جاتے ہیں, مطلب یہ ہے کہ پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس کے جملوں کو نیگیٹو سینٹینسز میں کیسے تبدیل کیا جاتا ہے. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ فاعل کے بعد, فاعل سبجیکٹ کو کہتے ہیں, اور سبجیکٹ از دا ڈوئر آف این ایکشن, کام کرنے والے کو فاعل کہتے ہیں. فاعل کے بعد ڈو ناٹ یا ڈز ناٹ کا استعمال کیا جاتا ہے. تو ڈو ناٹ اور ڈز ناٹ کا استعمال بھی آپ کو آنے چاہیے کہ تھرڈ پرسن سنگولر پروناؤن کے ساتھ ہم ڈز ناٹ کا استعمال کرتے ہیں. تھرڈ پرسن سنگولر پروناؤن, اس سے پہلے ہم نے پروناؤن کی قسمیں آپ کو بتائی ہے. تھرڈ پرسن سنگولر پروناؤن کے ساتھ ڈز ناٹ کا استعمال کیا جاتا ہے. باقی تمام پروناؤن کے ساتھ ڈو ناٹ استعمال کیا جاتا ہے. جس طرح آپ یہ دیکھ رہے ہیں, آئی, وی, یو, دے, اس کے ساتھ ڈو ناٹ استعمال ہوگا, جبکہ ہی, شی, ایٹ, اسلم, ان کے ساتھ ڈز ناٹ استعمال ہوگا. تو مجھے امید ہے کہ ڈو ناٹ اور ڈز ناٹ کا استعمال آپ صحیح طرح سے آپ جان گئے ہیں, سیکھ گئے ہیں. لیکن ایک چیز آپ کو یاد رکھنی پڑے گی کہ جب آپ ڈز ناٹ کا استعمال کرتے ہیں سینٹینس میں, تو ادھر پھر ورب کی پہلی حالت سے آپ ایس یا ای ایس کا اضافہ جو آپ نے کیا ہے وہ ختم ہوگا. مطلب یہ ہے کہ ڈز جب آپ لگائیں گے تو ورب سے ایس یا ای ایس ختم ہو جائے گا. آگے میں مثالیں آپ کو دیتا ہوں, اور ان مثالوں سے آپ اچھی طرح سیکھ سکتے ہیں کہ جہاں پہ ہم ڈز ناٹ استعمال کریں گے یا ڈز استعمال کریں گے, وہاں پہ ہم ایس یا ای ایس کا اضافہ نہیں کریں گے. تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جملہ ایک ہے, ہی ایٹس ایپلز. یہ پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس کا جملہ ہے. اس کو ہم نے نیگیٹو میں چینج کیا ہے, ہی ڈز ناٹ ایٹ ایپلز. تو یہ والا ایس جو ہے یہ یہاں پہ استعمال نہیں ہوا کیونکہ یہاں پہ ہم نے ڈز کا استعمال کیا ہے. تو ڈز کی موجودگی میں ہم نے ورب کی پہلی حالت سے ایس یا ای ایس کا اضافہ جو کیا تھا وہ ختم کیا ہے. تو یہاں آپ کو ابھی سمجھ آ گئی ہوگی کہ ڈز ناٹ کے استعمال سے ورب کی جو پہلی حالت ہے اس سے ایس یا ای ایس کا اضافہ ختم ہو جاتا ہے. اس طرح یہ دوسرا جملہ ہے, دے پلے کرکٹ, دے ڈو ناٹ پلے کرکٹ. تو دے کے ساتھ ڈو ناٹ استعمال ہوگا کیونکہ تھرڈ پرسن پلورل پروناؤن ہے, اور یہاں پہ ہم نے ایس یا ای ایس کا اضافہ اسی وجہ سے نہیں کیا کہ یہاں پہ پروناؤن جو ہے وہ تھرڈ پرسن پلورل استعمال ہوا ہے. تو دے ڈو ناٹ پلے کرکٹ. اس طرح تیسرا جملہ ہے, اٹ رینز. یہ چونکہ تھرڈ پرسن سنگولر پروناؤن ہے تو اس کے ساتھ ایس یا ای ایس کا اضافہ ہوا ہے. تو اس کو ہم نیگیٹو میں جب آپ چینج کرتے ہیں تو ڈز ناٹ استعمال کریں گے, اور جب ڈز ناٹ ہم استعمال کریں گے تو رین سے ایس یا ای ایس کا اضافہ ختم ہو جائے گا. اس طرح یہ جملہ ہے, وی ٹرائی, ہم کوشش کرتے ہیں, وی ڈو ناٹ ٹرائی. تو ورب کی پہلی حالت سے ورب کی جو پہلی حالت ہے اس کے ساتھ ہم نے ایس یا ای ایس کا اضافہ نہیں کیا کیونکہ یہاں پہ ڈو ناٹ استعمال ہوا ہے. یہاں پہ جو فرسٹ پرسن پروناؤن ہے وہ استعمال ہوا ہے, اور فرسٹ پرسن پروناؤن کے ساتھ ہم ڈو ناٹ استعمال کرتے ہیں. تو اسی وجہ سے ہم نے ورب کی پہلی حالت کے ساتھ ایس یا ای ایس کا اضافہ نہیں کیا کیونکہ یہ فرسٹ پرسن پروناؤن ہے, اور فرسٹ پرسن پروناؤن میں ہم ورب کی پہلی حالت کے ساتھ ایس یا ای ایس کا اضافہ نہیں کرتے. اس کے اوپر ہم تفصیل سے بات کر چکے ہیں.
اس طرح ہر ایک ٹینس میں سولیہ جملے بھی ہوتے ہیں، انٹروگیٹو سینٹینسز جیسے کہتے ہیں. انٹروگیٹو سینٹینسز جو ہے جب ہم پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس کے جملوں کو انٹروگیٹو سینٹینسز میں چینج کرتے ہیں تو فاعل سے پہلے ڈو یا ڈز استعمال کیا جاتا ہے. تو ڈو یا ڈز کا استعمال بالکل پہلے کی طرح ہے کہ تھرڈ پرسن سنگولر پروناؤن جو ہے اس سے پہلے ڈز کا استعمال ہوتا ہے، اور تھرڈ پرسن پلورل پروناؤن جو ہے وہ اس سے پہلے ڈو کا استعمال ہوتا ہے. اور آخر میں سولیہ نشان جو ہے یہ ضرور چیک کریں، انٹروگیٹو سینٹینسز میں آخر میں سولیہ نشان استعمال کیا جاتا ہے. جس طرح کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ پروناؤن آئی، وی، یو اور دے کے ساتھ ڈو ناٹ استعمال ہوا ہے، اور ہی، شی، ایٹ، اسلم ان سب کے ساتھ ڈز ناٹ استعمال ہوا ہے. تو یہ آپ یاد رکھیں کہ تھرڈ پرسن سنگولر کے ساتھ ڈز ناٹ استعمال ہوگا، باقی جتنی بھی پروناؤنز ہے ان سب سے پہلے ڈو ناٹ استعمال کریں گے. تو یہ انٹروگیٹو سینٹینسز ہم ابھی چینج کریں گے، جملوں کو ہم انٹروگیٹو سینٹینسز میں چینج کریں گے. جس طرح یہ جملہ آپ دیکھ رہے ہیں ہی ایٹس ایپلز، اس کو ہم انٹروگیٹو میں چینج کریں گے تو ڈز ہی ایٹ ایپل. سبجیکٹ سے پہلے ہم نے ڈز کا استعمال کیا ہے، یہ اسی وجہ سے کہ یہ ہی جو ہے تھرڈ پرسن سنگولر پروناؤن ہے، اسی وجہ سے ہم نے اس کے ساتھ ڈز کا استعمال کیا ہے. اور جب ہم نے ڈز استعمال کیا ہے تو ایٹ سے ہم نے اس کا اضافہ ختم کیا ہے، ورب کی پہلی حالت سے اس کا اضافہ ختم کیا ہے، اسی وجہ سے کہ ادھر ہم نے ڈز کا استعمال کیا ہے، جس کی وجہ سے ہم اس کے ساتھ ورب کی پہلی حالت کے ساتھ ایس یا ایس کا اضافہ نہیں کرتے. اور آخر میں یہ کوسچن مارک بھی آپ دیکھ رہے ہیں، کوسچن مارک بھی ہم نے یوز کیا ہے. اس طرح دوسرا جملہ جو ہے دے پلے کرکٹ، ڈو دے پلے کرکٹ. دے جو ہے تھرڈ پرسن پلورل پروناؤن ہے، اسی وجہ سے ہم نے اس کے ساتھ ڈو کا استعمال کیا ہے، اور آخر میں کوسچن مارک بھی استعمال کریں گے. اس طرح یہ جملہ ہے اٹ رینز، ڈز اٹ رین. ڈز اسی وجہ سے استعمال کیا ہے کہ اٹ تھرڈ پرسن سنگولر پروناؤن ہے، جس کی وجہ سے ہم نے سبجیکٹ سے پہلے ڈز کا استعمال کیا ہے، اور آخر میں کوسچن مارک بھی استعمال کیا ہے. اس طرح یہ آخری جملہ وی ٹرائی، ڈو وی ٹرائی. وی چونکہ فرسٹ پرسن پروناؤن ہے تو فرسٹ پرسن سے پہلے ہم ڈو لگاتے ہیں، تو سبجیکٹ سے پہلے ہم نے ڈو لگایا ہے اور آخر میں کوسچن مارک استعمال کیا ہے. آئی ہوپ کہ انٹروگیٹو سینٹینسز آپ کو کلیئر ہو گئی ہیں. پھر اس کے بعد سولیہ منفی جملے پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس میں کس طرح ہم سادہ جملوں کو سولیہ منفی جملوں میں چینج کریں گے. سولیہ منفی جملے وہ جملے ہوتے ہیں جو سولیہ بھی ہوتے ہیں اور منفی بھی ہوتے ہیں. جس طرح اس کے نام سے ظاہر ہے کہ کوئی سینٹینس ایٹ اے ٹائم انٹروگیٹو بھی ہو اور نیگیٹو بھی ہو. تو وہ سینٹینسز ہم کیسے بنائیں گے؟ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ فاعل سے پہلے ڈو یا ڈز استعمال کرتے ہیں، جبکہ فاعل کے فوراً بعد ناٹ کا استعمال کیا جاتا ہے. باقی جملہ اسی طرح ہوتا ہے، جملے میں کوئی تبدیلی ہم نہیں کرتے. البتہ آخر میں صرف اور صرف کوسچن مارک استعمال ہوتا ہے، سولیہ نشان استعمال ہوتا ہے. یہ طریقہ ہے کسی جملے کو سولیہ منفی جملے میں تبدیل کرنے کے لیے. جس طرح ادھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈو اور ڈز کا استعمال پہلے کی طرح ہے، آئی، وی، یو، دے کے ساتھ ڈو استعمال ہوگا، جبکہ ہی، شی، ایٹ، اسلم کے ساتھ ڈز کا استعمال ہوگا. آگے سینٹینسز ہم دیکھیں گے کہ کس طرح ہم سینٹینسز کو انٹروگیٹو نیگیٹو سینٹینس میں چینج کریں گے. تو یہ انٹروگیٹو نیگیٹو سینٹینسز کی مثالیں ہیں. جس طرح یہ آپ پہلا جملہ دیکھ رہے ہیں ہی ایٹس ایپلز، اس جملے کو ہم انٹروگیٹو نیگیٹو میں چینج کریں گے. تو جس طرح آپ کو بتایا گیا تھا کہ سبجیکٹ سے پہلے ڈو یا ڈز استعمال ہوگا، تو یہاں پہ ہم ڈز استعمال کریں گے کہ ان کے تھرڈ پرسن سنگولر پروناؤن استعمال ہوا ہے. ڈز ہی ناٹ، سبجیکٹ کے فوراً بعد ناٹ استعمال ہوگا، ڈز ہی ناٹ ایٹ ایپلز. اس طرح دے پلے کرکٹ، یہ چونکہ تھرڈ پرسن پلورل پروناؤن ہے دے، اسی وجہ سے اس سے پہلے ڈو استعمال ہوگا، ڈو دے ناٹ پلے کرکٹ، سبجیکٹ کے فوراً بعد ناٹ اور آخر میں کوسچن مارک بھی. اس طرح اٹ رینز، اٹ چونکہ تھرڈ پرسن سنگولر پروناؤن ہے تو اسی وجہ سے یہاں پہ ڈز استعمال ہوگا، ڈز اٹ ناٹ رین. وی ٹرائی، وی چونکہ فرسٹ پرسن پروناؤن ہے تو اسی وجہ سے اس کے ساتھ ڈو استعمال ہوگا، ڈو وی ناٹ ٹرائی، اور آخر میں کوسچن مارک بھی استعمال ہوگا.
تو امید ہے اسٹوڈنٹس آپ کو پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس کی سمجھ آ گئی ہوگی، اور اس کے بعد بھی اگر آپ کے ذہن میں کوئی کویسچن ہے تو پلیز فیل فری ٹو آسک کویسچنز ان دا کمنٹ سیکشنز بلو. اور آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے تاکہ زیادہ سے زیادہ بچے پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس کو سیکھ سکیں. اور اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو مہربانی کر کے سبسکرائب والے بٹن کو پریس کر کے گھنٹی والے آئیکن کو دبائیں. تھینکس فار واچنگ دا ویڈیو. بی بلیسڈ.